बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमना मलिक और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अमना मलिक नॉवेल्स पे। जैसा कि हम लोग नॉवल तश्त स्वाम पढ़ रहे हैं, आज इसकी हम लोग किस्त नंबर 8 को पढ़ेंगे। किस्त 7 एक साथ हो चुकी हैं और आज नई किस्त के साथ मैं हाजिर हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि तश्त स्वाम का मतलब क्या है। ये मैंने नावल का जब प्रोमो दिया था तब भी मैंने बताया था, तो अब मैं दोबारा बता देती हूँ। तश्त स्वाम का एक्चुअल मीनिंग जो है वो है कि किसी बात का ज़ाहिर होना, किसी राज का खुल जाना, या फिर मशहूर हो जाना, या किसी ढकी हुई बात का मंजर आम पर आ जाना, या फिर भेद खुल जाना वगैरह, ये सब इसमें शामिल होता है। यानी कि जो चीज़ छुपी हुई है ना, उसका ज़ाहिर होना, जैसा कि मेरे नावल में है। कुछ ऐसी चीज़ें सस्पेंस इसे कह लेते हैं ना, सस्पेंसफुल ये नेम ही है। तो मैं अपने नावल्स के नेम वही रखती हूँ जैसे स्टोरी होती है। पहले स्टोरी मेरे होती है माइंड में, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं नेम तलाश कर लेती हूँ। तो ये आप लोगों को इसका मतलब अब पता लग गया है। तो अब हम लोग इसका आगाज़ करते हैं। तश्त स्वाम अस्कलम मोमना मलिक, किस्त नंबर 8। एक नए दिन का आगाज़ हो गया था। कोई नहीं जानता कि आज की तारीख में क्या होने वाला है। जावेर खान को गए 2 माह होने को थे। ज़िंदगी अपने मामूल पे ही चल रही थी। ये भी आम सा दिन था, लेकिन जावेर खान की बीवी बच्चों के लिए बिल्कुल आम नहीं होने वाला। अलबेला ने इंतज़ामिया में बात करके एक्स्ट्रा क्लासेस रखवा ली थी। तब से वो 12 बजे यूनिवर्सिटी क्लासेस के लिए चली जाती, 3 बजे वहाँ से फ़ारिग होकर अस्कर कमाल के दफ्तर पहुँचती। अब तक की तमाम तहकीकात में साथ साथ ही रही। इस दौरान कोई मजबूत सिरा तो हाथ नहीं आया। एक घड़ी गाड़ी के इंजन में अटकी हुई मिली थी। वो घड़ी जब बेला को दिखाई गई तो उसका कहना था ये उसके बाबा की नहीं। तब से वो लोग घड़ी के मुतल्लिक भी पता करने में लगे थे। चूँकि घड़ी पाकिस्तान से नहीं ली गई थी, इसलिए बैरून ममालिक तक रसाई करने में वक़्त लग रहा था। 2 माह गुजर गए थे। अलबेला ने खुद को इस केस में मसरूफ़ किया हुआ था। तहरीम बेगम जो उसको बारहा मना करती, अब वो भी खामोश ही रहती। आज सब इकट्ठे नाश्ता कर रहे थे। टेबल पर वशा और समर की शरारतें जारी थी। तहरीम फातिमा मुस्कुराती हुई उन्हें देख रही थी, जबकि बेला किचन में नाश्ता बना रही थी। आज समर के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, जिसके लिए वो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा था। वशा ने उस दिन के बाद घर से बाहर पाँव भी नहीं रखा। बेला ने समझाया भी कि वो बदमाश अब इस तरफ नहीं आएंगे, मगर एक ही रट के मुझे डर लगता है। बेला के लाख कहने के बावजूद अपनी ज़िद पे अड़ी थी। तो फिर बेला ने भी कहना छोड़ दिया कि जिस दिन कॉलेज से फ़ोन आएगा, अम्मी खुद चोटी से पकड़कर बाहर निकालेंगी। आज उसका इरादा अस्कर कमाल से घड़ी के बारे में कुछ अहम बात करने का था। समर के साथ भी उसी ने जाना था। नाश्ता करके वो अपना सफ़ेद बुर्का ज़ेब तन किए बाहर आई। समर अपना बैग कंधों पे डाले सहन में खड़ा आपी आपी कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहा था। तहरीम बेगम ने दुआ के हिसार में उन्हें रुखसत किया। वो उसको स्कूल छोड़कर थोड़ी देर में वापस आने का बोलती अस्कर कमाल के दफ्तर चली आई। जब वहाँ पहुंचकर एक अजनबी चेहरा देखा। मिस बेला, ये हैं मिस्टर शाहीन शाह। ये बहुत काबिल वकील हैं। बड़े से बड़ा केस इन्होंने जीता है। इनके मुकाबले में कोई नहीं टिक पाता। नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। इसलिए मैंने इन्हें बुला लिया कि जावेद सर का केस डिस्कस कर सकूं। और अच्छी बात यह है कि इन्हें ये केस हमसे बेहतर समझ आया है। इस केस को लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप राज़ी हैं तो हम आगे मिस्टर शाह के साथ बढ़ सकते हैं। अस्कर कमाल ने उस आदमी का तारुफ करवाते हुए सब बताया। वो 50 साल के करीब लगता था। अपने पेशे का माहिर खिलाड़ी भी होगा। वो उसको देखकर सर हिलाती कुर्सी पर बैठ गई। तो आप बेटी हैं मकतूल जावेर खान की। रस्मी गुफ्तगू का आगाज़ किया गया, मगर उसका मकतूल कहना बेला के दिल को तड़पाने के लिए काफ़ी था। वो फिर भी चुप रही। आहिस्ता से हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। आपके वालिद का केस पढ़ा मैंने। इतना पेचीदा केस है नहीं जितना बना दिया गया है। साफ साफ पता चल रहा है आपके वालिद को साजिश के तहत मारा गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जो सबूत सामने है, उसी पर टिके रहना बेवकूफ़ी और वक़्त का ज़िया है। फिर चाहे किसी दूसरी गाड़ी के टायरों के निशान हो या एक घड़ी।
ابھی ان کی شناخت نہیں ہو رہی تو ایسے میں ہم رک نہیں سکتے۔ قتل بھی بہت سی وجوہات کی بنا پہ کیا جاتا ہے، یقیناً آپ کے والد کو مارنے کے پیچھے کوئی وجہ ہی رہی ہوگی، اور جب پیشے سے وہ وکیل تھے تو 100% چانس ہے یہ کسی نے دشمنی نکالی ہو۔ اصغر صاحب، آپ مجھے ظاہر خان کا ریکارڈ دیں، جو کیس انہوں نے جیتے یا ہارے اور جو ابھی چل رہے تھے، سب کی معلومات دے دیجیے۔ ہو سکتا ہے کسی کیس کا تعلق نکل آئے۔ باقی رہ گئی وہ گھڑی تو میں درخواست بھیجتا ہوں جلد از جلد شناخت کروائی جائے تاکہ پولیس کا کام جو رکا ہے پھر سے شروع ہو۔ بیٹا، آپ اپنے بابا کے نام جو پراپرٹی ہے اس کے کاغذ جمع کر کے میرے آفس لائیں، ہمیں ہر ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ ان کا انداز گفتگو ایک پل میں مقابل کو قائل کرنے والا تھا۔ ذہانت سے تجربہ بولتا اصغر کمال نے بندہ چن کے نکالا تھا۔ بیلا کو یہ تسلی تو ہو گئی کہ اب رسک میں نہیں جا رہے، جبکہ ان کی آخری بات پہ بیلا کو خیال آیا ان کے پاس گھر کے علاوہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ پراپرٹی کا کردار تو کہیں نہ ہوا، لیکن خیر، اس نے فی الوقت کچھ کہنے کے بجائے گھر کے کاغذ کی کاپی لانے کا سوچ کر حامی بھر دی۔ تو کیا لگتا ہے مسٹر شاہ کے بارے میں کیا رائے دیں گی آپ مس بیلا؟ وکیل کے جانے کے بعد اصغر کمال نے بیلا سے پوچھا۔ میں اتنی جلدی اپنی رائے قائم نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسٹر شاہ ایک تجربہ کار وکیل ہیں، اور جہاں تک آپ کا کہنا ہے بابا کے کیس کو اچھے سے ہینڈل کریں گے، تو میں امید کرتی ہوں آپ کا کہنا سچ ہو۔ اگر اس کے باوجود ہمیں نقصان ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، بیلا نے اسپورٹ لہجے میں کہا۔ اسے غصہ تھا بابا کے ساتھ کام کر کے ان کا سکھایا ہوا جب ظاہر کرنے کا وقت آیا تو اس بندے نے ہاتھ اٹھا لیے۔ ایسا ہوگا ہی نہیں، میں نے بہت قابل وکیل کو چنا ہے، آگے ہم ہی جیتنے والے ہیں، اس نے پختہ یقین سے کہا۔ اس کا ارادہ کیس کی فتح کے بعد بیلا کو اپنے جذبات سے آگاہ کر کے شادی رچانے کا تھا۔ کسی نے درست کہا ہے، انسان کو جب تک اپنا مطلب نہ ہو وہ مرتے ہوئے کو پانی تک نہ پلائے۔ اس مرتبہ اصغر کمال بھی مطلبی ہو رہا تھا۔ اسے اسکول کے لیے واپسی پر دیر ہو گئی تھی۔ 10 بجے سب شروع ہونا تھا، اب 11 بج گئے تھے۔ رکشہ یا ٹیکسی کے ذریعے جاتی تو مزید دیر لگتی۔ تبھی اصغر کمال کے ایک دفعہ آفر کرنے پہ کہ اسی طرف سے گزرتا ہے جاتا چھوڑ دے گا، وہ اسی کے ساتھ اسکول کے لیے نکلی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ ڈرائیونگ کرتا ہوا وقفے وقفے سے اس کو دیکھ لیتا جو باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ بیلا کا دھیان باہر کے گزرتے نظاروں پہ ہو کر بھی نہیں تھا، وہ تو ابھی بھی وہی سوچ رہی تھی جو کافی دن سے دماغ میں کھلبلی مچائے ہوئے تھا۔ اس نے جب سے وہ گھڑی دیکھی تھی لگ رہا تھا پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے۔ یہ اس نے اصغر کو بھی بتایا، جس نے کہا یہ کام پولیس کا ہے، وہی پتہ لگائیں گے۔ وہ اسے ٹال چکا تھا، لیکن بیلا اتنی آسانی سے بیٹھ جانے والوں میں سے نہیں۔ وہ اپنے طریقے سے ہر جاننے والے سے مل کر باتوں بہانوں میں تفتیش کر رہی تھی۔ وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ گیٹ کیپر سے گراؤنڈ کا پوچھتی آگے بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ڈبہ تھا جو وہ اپنے شہزادے کو جیتنے یا ہارنے کے بعد دونوں صورت ہی دینے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ البیلا کا ماننا تھا جو دوڑتا ہے وہ جیتے یا ہارے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ہارنے کے ڈر سے دوڑتا ہی نہیں، لوزر وہی کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم جیتے یا ہارے یہ سوچے بغیر کوشش کرو، بجائے خود کو مایوسی کی طرف دھکیل دو۔ وہ جب گراؤنڈ میں آئی تو بچوں کی ریس شروع ہونے کو تھی۔ سمر دور سے ہی نظر آ گیا چونکہ بچے ٹریک پر پوزیشن لے چکے تھے۔ بیلا نے وہیں سے سمر کو گڈ لک بھیجا اور جگہ پہ بیٹھ گئی۔ دوڑ شروع ہو گئی تھی۔ سب بچے اپنا اپنا بیسٹ دینے کی کوشش میں کبھی آگے کبھی پیچھے رہ جاتے۔ ان سب میں سمر جو سبز رنگ کا اسپورٹس سوٹ پہنے ہوئے تھا، سب میں نمایاں اور سب سے آگے وہی دوڑ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا بھائی ہی جیتے گا۔ فنش لائن تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی، سمر ہی سب سے آگے تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی کہ سب سے پہلے تالی بجائے گی، لیکن یہ کیا! وہ جو فنش لائن سے چند انچ کے فاصلے پہ ہی تھا، اچانک دوڑتے دوڑتے منہ کے بل گر گیا۔ جو کسی نے نہیں سوچا وہ ہوا تھا۔ ایک گولی چل گئی تھی اور افراتفری مچ چکی تھی۔ ہر کوئی جان بچانے کو گراؤنڈ سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ بھی شوق سے نکلتی سمر کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا میرے بھائی کو؟ ہٹو پیچھے! وہ لوگوں کے ہجوم کو ہٹاتی اس کے قریب آئی جو زمین پہ اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ سمر اٹھو میرے بھائی، کیا ہوا تمہیں؟ ایسے کیوں گر گئے تم؟ ریس جیت رہے تھے، یہ ہار کیوں مان لی؟ اٹھو جلدی اور بھاگو!
اس کا منہ تھپ تھپاتی ہوئی غم و غصے سے بول رہی تھی۔ اس کا انداز کسی پاگل سے کم نہیں تھا۔ ہر دیکھنے والا حیران تھا کہ یہ لڑکی بچے کو اٹھانے کی بجائے ٹریک پہ دوڑنے کا کہہ رہی ہے۔ تم اٹھتے کیوں نہیں؟ لوزر نہیں ہو تم، اٹھو سمر! وہ زور سے چیخی تھی، لیکن وہ بے جان سا پڑا ہوا تھا۔ بیلا نے اسے سیدھا کر کے دیکھا تھا اور دل میں شدید درد نے نئے سرے سے سر اٹھایا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسے سینے سے لگا کر چیخ چیخ کر مدد کو پکارنے لگی، مگر یہاں پہ بے حسی کی حد نہیں تھی۔ کوئی بھی پولیس کے چکروں میں پڑنے سے ڈرتا آگے نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو خود اٹھا لیتی، لیکن 10 سال کا وجود اتنا بھی چھوٹا نہ تھا کہ وہ نازک لڑکی اٹھا پاتی۔ خون تیزی سے بہتا ہوا مٹی کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتی ہوئی اللہ سے مدد کی پکار لگا رہی تھی۔ جب اللہ نے اس کی سن بھی لی، تبھی ایک بار پھر شور اٹھا، اور اس بار لاتعداد گاڑیوں کے رکنے کا تھا۔ چند سیکنڈز میں سیاہ سوٹ بوٹ والے ڈھیروں ہٹے کٹے آدمی گراؤنڈ میں پھیل گئے۔ کچھ آدمی اس روتی تڑپتی بہن سے اس کے بھائی کو لے کر احتیاط کے ساتھ باہر لے گئے۔ وہ بھی ساتھ ساتھ ہی تھی۔ باہر آتے ہی ایک گارڈ نے اس کو کالے رنگ کی گاڑی میں بیٹھ جانے کو کہا، جبکہ سمر کو ایمبولینس میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی جاؤں گی، وہ ضدی ہے، یہ اس نے اب بھی بتایا۔ تو گارڈز چپ چاپ سائڈ ہو گئے۔ وہ بھاگ کر ایمبولینس میں سمر کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ایمبولینس کو بحفاظت ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کے اسٹریچر کو ایمبولینس سے نکال کر تیزی سے اندر لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز پہلے سے تیار تھے۔ ان کے آتے ہی سمر کو آپریشن کے لیے لے گئے۔ میم اس روم میں جا کر بیٹھ جائیں، سردار سائیں گاؤں سے نکل چکے ہیں، تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے، ابھی آپ کا یہاں اکیلے بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ وہ ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کہہ رہا تھا۔ بیلا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو جھماکا سا ہوا۔ یہ لوگ کون ہیں جو نہ صرف ہسپتال لائے بلکہ ڈاکٹرز کی ٹیم بھی پہلے ہی تیار بیٹھی تھی؟ کون سردار سائیں؟ اور یہاں کیوں آ رہا ہے؟ چیخنے سے آواز بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بمشکل حلق سے آواز نکال کر پوچھا۔ وہ ہمارے باس ہیں، ابھی آنے والے ہیں، وہ خود اپنے بارے میں بتا دیں گے، آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیں، لوگ آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے کہنے پہ بیلا نے ارد گرد دیکھا۔ لوگ اسے ہی گھور رہے تھے۔ فی الوقت اس میں لوگوں کو بھگانے یا سامنے مؤدب کھڑے آدمی کو اعتراض کرنے کی سکت نہیں تھی، سو اٹھ کر ویٹنگ روم میں آ گئی۔ سمر کا خون اس کے سفید برقعے پر دھبوں میں نمایاں ہو رہا تھا۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی، زبان پہ اپنے بھائی کی سلامتی کی دعا تھی، یہ تک ہوش نہیں تھا کہ گھر پہ اطلاع کر دے۔ اسی پوزیشن میں بیٹھے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ وہ غیر مرئی نقطے پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ تبھی اسے امی کی آواز سنائی دی۔ سرخ آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو امی اور پرورشا دروازے پہ کھڑی حیرت و بے یقینی سے بیلا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ امی! سمر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اچھا بھلا دوڑ رہا تھا، اچانک گر گیا، پھر اٹھا ہی نہیں، اس کے اتنا سارا خون نکلا ہے جیسے بابا کے نکلا تھا۔ امی ہمارا شہزادہ تکلیف میں ہے، کچھ کریں پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی بتا رہی تھی۔ تحریم بیگم نے تڑپ کر بیٹی کو سینے میں بھینچا۔ آپی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وشا نے بھی اس کے گرد بازو لپیٹے، مگر اس کا رونا تڑپنا ایسا تھا کہ خود کو حوصلہ ہونے کے باوجود بیلا کے کندھے سے ماتھا ٹکا کر وہ بھی رو دی۔ ان ماں بیٹیوں کا دکھ بہت بڑا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں موجود چھوٹی سی جان میں ان کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ ظاہر خان کے بعد ان میں سمر کو کھونے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا سمر کے ریڑھ کی ہڈی کے بہت قریب گولی لگی ہے، خون بھی کافی ضائع ہوا ہے، اب انہیں خون کی اشد ضرورت ہے۔ اسپتال کے بلڈ بینک میں سمر کا بلڈ گروپ نہیں تھا۔ ماں اور بہنوں کا بھی اس سے میل نہیں کھایا۔ دوسرے ذرائع سے رابطہ کرنے ہی والے تھے جب کسی نے آ کر اپنا خون دے دیا۔ وہ کون تھا کسی کو معلوم نہیں۔ تینوں آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھی تھی جب دلدار خانزادہ نے وہاں پہ قدم رکھا۔ اس کی موجودگی سے غیر معمولی ہلچل ہوئی تھی۔ وہ سیدھا ان کے قریب آیا۔ تحریم بیگم نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ پیچھے کھڑا گارڈ وہی تھا جو انہیں گھر سے لایا تھا۔ وہ سمجھ گئی یہ سب اسی نے کیا ہے۔ چچی سائیں حوصلہ کریں، وہ ایک خانزادہ ہے، اتنا کم ہمت نہیں کہ وار سے ڈہ جائے۔ اس نے سپورٹ سے انداز میں کہا۔ دوسری طرف سے موت سی خاموشی تھی۔ وہ تحریم بیگم کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا کہ سردار سائیں کسی کے آگے یوں بیٹھا ہے۔
میں نے ڈاکٹر کو سختی سے بولا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کے لیے دعا کریں، یوں رونے سے آپ کی اپنی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اپنی بیٹیوں کو ہی دیکھ لیں، کیا حالت ہو رہی ہے ان کی۔ خدا کے بھروسے سب چھوڑ کر انہیں اور خود کو سنبھالیں، یہاں کے معاملات دیکھنے کے لیے میں موجود ہوں، بے فکر ہو جائیں، چچا سائیں کے بعد آپ لوگ میری ہی ذمہ داری ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھ تھامے اس نے بہت نرمی اور اپنائیت سے سمجھاتے ہوئے کہا، دلدار سائیں، 2 مہینے پہلے جب آپ حویلی والے ہمارے گھر تشریف لائے تھے غالباً، تب بھی آپ نے ایسا ہی کچھ کہا تھا، لیکن اپنے کہے پہ پورے نہیں اترے، لہٰذا ہماری بے بسی کا مذاق بنانے سے بہتر آپ واپس چلے جائیں، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، آپ کی ضرورت نہیں۔ تحریم فاطمہ کا جواب ہمیشہ کی طرح 2 ٹوک ہی رہا۔ وہ ہرگز حویلی والوں کے کسی جھانسے میں آ کر اپنا بچا کچا برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ اپنی ماں کے سرد لہجے سے بیلا اور وشا نے بھی منہ اس طرف نہیں گھمایا۔ وشا تو اس کو پہچان گئی، بیلا کے لیے وہ اجنبی تھا تو اس نے سر بھی نہ اٹھایا، ماں کے کندھے سے لگ کر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ وہ رب اپنے بندوں کی مدد کے لیے وسیلے بناتا ہے، اسی کا بھیجا ہوا سمجھ کر اپنی مدد کرنے دے۔ وہ اب بھی ڈٹا تھا، اس کے لہجے کا ٹھہراؤ ہی تھا جس نے بیلا کو اسے دیکھنے پہ مجبور کیا۔ وہ وہی تھا جو 1 مہینہ پہلے ریسٹورانٹ میں ملا تھا۔ اس دن وہ جتنا کڑک لگا تھا آج اتنا ہی نرم مزاج معلوم ہوا۔ اس نے وشا کو دیکھ کر اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ اس سے پہلے وشا جواب دیتی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ وہ فوراً ان کی طرف گئے، ابھی کچھ پوچھ پاتے کہ ڈاکٹر نے پیروں تلے سے زمین ہلا دی۔ آپریشن تو کامیاب رہا، گولی بھی نکال دی گئی ہے، لیکن وہ ابھی خطرے سے باہر نہیں۔ اگلے 24 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، بچے کو ہوش آنا بہت ضروری ہے، آپ کی دعا بچے کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ قیامت خیز الفاظ تھے، تو سن کر وہ ماں منہ پہ ہاتھ رکھتی بینچ پہ ڈھہ گئی۔ بیلا نے خود کو دیوار کا سہارا دیا۔ گڑیا، چچی سائیں کو پرائیویٹ روم میں لے جاؤ، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آیا۔ اس نے پلوشا کو مخاطب کر کے کہا۔ اس وقت وہی ہوش میں تھی، اس کے کہنے پر سر ہلاتی کسی طرح امی کو لے گئی۔ وہ جو ڈاکٹر کے پاس جانے لگا تھا کہ بیلا پہ نظر پڑ گئی۔ آپ بھی جائیں، میں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے باہر سے ڈاکٹرز بلانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر سنجیدگی سے بولا، میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں کو جلدی سے صاف کرتے ہوئے زکام زدہ آواز میں کہا اور 1 قدم آگے بڑھائے۔ ابھی 3 قدم ہی چلی تھی کہ اپنے کندھوں پہ بھاری پن کا احساس ہوا۔ اپنے آپ کو دیکھا تو سیاہ رنگ کی مردانہ شال اس کے کندھوں پہ موجود تھی۔ وہ فوراً پلٹی اور حیرت سے چند انچ کے فاصلے پر کھڑے شخص کو دیکھا۔ تب دلدار خانزادہ نے اپنی شال اس کے کندھوں سے گزارتے ہوئے اگلے حصے کو اس طرح ڈھک دیا کہ سفید برقعے کے سرخ دھبے مکمل چھپ گئے۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کا ڈارک پرفیوم البیلا کے دماغ پر بری طرح سوار ہو رہا تھا۔ چلیں۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ پیچھے ہٹ گیا اور اسے آگے بڑھنے کی دعوت دی تو وہ اس کی تقلید میں قدم اٹھاتی، اسے دیکھتی ہوئی سمجھنے سے قاصر تھی یہ کون ہے جو ان کا اتنا خیال کر رہا ہے، یقیناً بہت قریبی رشتہ ہی ہوگا اس کے ساتھ، ورنہ آج کے زمانے میں کون کس کو پوچھتا ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اچھا سا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم لوگ اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، جزاک اللہ۔